أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. الله جل جلاله. السلام علیکم عبدالحمید بھائی. جی حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبد حضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو
سلام والہانہ جو طواف روضائے اقدس کریں مست بے خود وجد میں آتی ہوئی ہواؤں کو سلام جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا تاکہ آمد ان فقیروں ان گداؤں کو سلام مانگتے ہیں جو وہاں شاہ و گدا بے امتیاز دل کی دھڑکن میں شامل ان دعاؤں کو سلام در پہ رہنے والے ہاموں اور آموں کو سلام یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام کعبہ کعبہ کے خوش منظر نظاروں پر درود مسجد نبوی کی صبح اور شاموں کو سلام جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب تیرے دربار میں پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام اے ظہوری خوش نصیبی دے گئی جن کو حجاز ان کے عشقوں اور ان کی التجاؤں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام صلوات والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم مسٹر سبیل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر. The other day we spoke about how every person essentially has a different temperament. Some people are more naturally emotional, some quiet and reserved, some more warm and friendly.
and others are more towards the side of anger. And we're not usually judging the person merely based off their temperament, but rather on how they control that temperament and how they make use of it, and as well as how they control their lower self and their nafs. And a lot of the people who have the more anger temperament, they get angry easier. Their test for them is controlling the nafs of anger and being able to actually harness it for a positive purpose, not just getting angry at the ones around them and the small little things that don't actually matter, but controlling their anger and shifting it into something positive and harnessing it into kind of a positive energy. And then those for the people who are more so laid back, relaxed, and on the cooler side of things, they also have the tests where they have to be able to give certain attention to what things are happening around them. And for example, one might ask, what could possibly be the test for this person? It's with somebody with a more relaxed and laid back temperament, it's actually hard to not be so dismissive with the people around you and the things going around you, you know? So even with this temperament, you have to put in an effort to try to care for the sake of Allah. And even though, you know, sometimes you may feel, I don't care about this or that, or this doesn't have anything to do with me, it actually does with the sake of Allah. For Allah has given us connections that we must maintain and relationships we must maintain. Regardless of which temperament we may have, we have the same test, controlling the nafs and the base desires and the ego and the pride, and being able to converse with your family members and your friends in a positive manner. This is also goes back to a lesson I remember a lot of times where Sheikh Wasim was telling us, before we speak, we take a moment to think. And with the remembrance of Allah, a lot of the times the outcome of the words we speak comes out even better, and our thoughts are positive. So then our speech becomes positive. And oftentimes, if we don't control our temperament, then we can't control our thoughts. We may get angry thoughts or let it arise in us, and it comes out later unplanned. And may Allah make it easy upon us to control our temperaments and to control our nafs and be able to handle our relations accordingly. Jazakallah khair. MashaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تمام درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جس کے ہم امتی، جن کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، مسلمان ہوئے، عبادتیں ملی، کرم ہوا، فضل ہوا. یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. فرض کریں ایک بچہ اپنے والد کا نام جانتا ہے، وہ نام بھی لیتا ہے، لیکن ایک دوسرا بچہ جو صرف نام ہی نہیں جانتا بلکہ اپنے والد کے ساتھ رہتا ہے، ان کی محبت محسوس کرتا ہے، ان کی نصیحت سنتا ہے، ان کی جدائی میں آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں،
ایک ہی نام لیتے ہیں، مگر فرق کیا ہے؟ فرق نسبت کا ہے۔ نام ایک جیسا ہے لیکن تعلق ایک جیسا نہیں۔ اسی طرح ہم نے اس ویک میں بات کی، ہم نے سیکھا الفاظ صرف آواز نہیں ہوتے۔ ہم نے سیکھا جب الفاظ دل میں اتر جائیں تو کیفیت بن جاتے ہیں۔ پھر ہم نے شکر، تسبیح اور اللہ کی عظمت کے الفاظ کی بات کی۔ آج اسی سفر کے آخری منزل پہ پہنچتے ہیں، اور وہ منزل ہے نسبت۔ کلمہ صرف الفاظ نہیں، ہم روز کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اگر کوئی پوچھے اس کلمے کا سب سے خوبصورت حصہ کون سا ہے، تو جواب ہوگا پہلا حصہ ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، اور دوسرا حصہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پہچان بھی اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی۔ ہمیں قرآن بھی ان کے ذریعے ملا، نماز بھی ان کے ذریعے ملی، ذکر بھی ان کے ذریعے ملا، اخلاق بھی ان کے ذریعے سیکھے، تو پھر محبت بھی انہی کے ذریعے مکمل ہوگی۔ کہتے ہیں ایک شخص ہر روز درود شریف پڑھتا تھا۔ کسی نے پوچھا آپ اتنی کثرت سے درود کیوں پڑھتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں اپنے اعمال سے جنت کا مستحق نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ جس ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں محبت سے درود بھیجتا ہوں، وہ قیامت کے دن مجھے پہچان لیں گے۔ یہی نسبت ہے۔ نسبت صرف معلومات سے نہیں بنتی، نسبت محبت سے بنتی ہے۔ درود صرف زبان کا عمل نہیں، درود دل کا سلام ہے، درود محبت کا اظہار ہے، درود وفاداری کا اعلان ہے۔ جب انسان درود پڑھتا ہے تو گویا وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی سنت سے محبت کرتا ہوں، اور آپ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور پھر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہفتے کے دنوں میں جمعے کو منتخب کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو۔ یہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ محبت کو تازہ کرنے کا دن ہے۔ ہفتہ بھر دنیا میں رہنے کے بعد جمعہ آتا ہے اور دل کو پھر سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اگر ایک درخت کی جڑ مضبوط ہو تو شاخیں خود بخود مضبوط رہتی ہیں، اگر جڑ سوکھ جائے تو پتے بھی مرجھا جاتے ہیں۔ ہماری روحانی زندگی کی جڑ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اور اس محبت تک پہنچنے کا سب سے روشن راستہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اتباع ہے۔ اسی لیے درود اس درخت کی جڑوں کو پانی دیتا رہتا ہے، اور جب دل میں نسبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر السلام علیکم صرف سلام نہیں رہتا، سنت بن جاتا ہے۔ الحمدللہ صرف شکر نہیں رہتا، سنت بن جاتا ہے۔ بسم اللہ صرف آغاز نہیں رہتی، سنت بن جاتی ہے۔ استغفر اللہ
صرف معافی نہیں رہتی، عاجزی بن جاتی ہے، اور درود شریف صرف تسبیح نہیں رہتا، محبت کا اظہار بن جاتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں ذکر دل کو اللہ سے جوڑتا ہے اور درود دل کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتا ہے۔ جب یہ دونوں جمع ہو جائیں تو ایمان میں نور پیدا ہوتا ہے۔ غور کریں تو ہفتے کے آغاز میں ہم نے لفظ سیکھے، پھر اس لفظ کی کیفیت سیکھی، پھر شکر اور تسبیح سیکھی، اور آج ہم نے جانا ان سب کی روح نسبت ہے۔ اگر زبان پہ کلمہ ہو، دل میں اللہ کی محبت ہو اور زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہو، تو یہی ایک کامیاب مومن کی پہچان ہے۔ آج جمعہ کے مبارک دن ہم صرف درود پڑھنے والے نہیں بلکہ درود کو محسوس کرنے والے بنیں گے، صرف کلمہ پڑھنے والے نہیں بلکہ کلمے کے مطابق جینے والے بنیں گے، صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والے نہیں بلکہ ان کی اخلاق، ان کی رحمت، ان کی محبت اور ان کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والے بنیں گے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ کر، ہمارے لبوں کو درود پاک سے مطہر کر، ہمارے ایمان کو کلمہ طیبہ کی حقیقت سے روشن کر، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور قرب نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم۔ سبحان وعلیکم السلام۔ سبحان سبحان، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ اللہ اللہ، سبحان، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ماشاء اللہ، بڑی پیاری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، اور یقیناً ہماری تمام عبادتیں، ہماری تمام ریاضتیں، ہماری تمام نیک اعمال اور بالخصوص فرائض و واجبات، یہ کسی نہ کسی نسبت سے ضرور جڑے ہوئے، اور یہ کسی نہ کسی اللہ کے محبوب کی یاد دلاتے ہیں۔ اگر ہم غور و فکر کریں اور قرآن کو پڑھیں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں سنیں، تو یہی سمجھ آتا ہے کہ ہماری ہر عبادت کسی نہ کسی نسبت سے ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اس جگہ کو جائے نماز بنانے کا حکم دیا گیا۔ پھر کعبۃ اللہ شریف کا طواف، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا طواف کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک اس کا طواف جاری اور ساری قیامت تک جاری رہے گا۔ پھر حجر اسود کا بوسہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن حجر اسود کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے حجر اسود، میں تجھے صرف اس لیے چنتا ہوں، مجھے پتہ ہے تو پتھر ہے
تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، لیکن میں تجھے اس لیے چنتا ہوں کہ تجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے، اور اب تو نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے۔ یعنی حجر اسود کل قیامت کے دن مسلمانوں کے حج کی اور اس کے کعبۃ اللہ کے طواف کی گواہی دے گا۔ اسی طرح صفا و مروہ کی سعی کو لے لیں تو سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، یعنی دوڑ لگائیں پانی کی تلاش میں، لیکن اس وقت سے آج تک اللہ نے اس ادا کو، اس نسبت کو، اس عبادت کو ہر مومن اور مسلمان کے لیے لازم قرار دیا جو بھی حج و عمرہ کرے، اور فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا و مروہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور آگے ہیں تو میدان عرفات میں حج ادا کیا جاتا ہے، اور وقوف عرفہ یہ حج کا اہم فرض ہے۔ کیا ہے یہ؟ وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی، اور پھر سیدہ حوا رضی اللہ عنہا سے ملاقات بھی ہوئی۔ تو آج تک یہ عبادت اس نسبت سے چلی آ رہی ہے کہ وہاں سارا دن قیام ہوتا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا ہے۔ اس طرح اگر ہم غور و فکر کرتے چلے جائیں، روزے کیا ہیں، نمازیں، ہم جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں ان میں سے ہر نماز کسی نہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا ہے۔ اسی طرح سے جمعۃ المبارک ہے، حج ہے، اور پھر زکوٰۃ ہے۔ یہ وہ سارے اعمال ہیں جو کسی نہ کسی نسبت سے جڑے، اور جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ درود و سلام یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور دل کی کیفیت اور دل کے روحانی کنیکشن کو جوڑتا ہے۔ جب بندہ درود و سلام کی کثرت کرتا ہے تو گویا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منا رہا ہوتا ہے، وہ آقا کی یاد میں ہوتا ہے، آقا کے تصور میں ہوتا ہے، اور یہ یاد اور یہ تصور اور یہ نسبت اس کے ایمان کی گواہ ہوتی ہے، اور یہ نسبت اس کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کی باتوں کی مزید سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں ان نسبتوں کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، اور ان تمام نسبتوں کو سلامت رکھے، اور ہمارے دل اور روح کو ان نسبتوں سے منور فرمائے۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدنا سہل لنا اشکالنا، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، اغثنی حیرانم پریشانم اغثنی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔